वेलकम बैक। फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरें झूठ करार। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने सैयद आसम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल आसम मुनीर के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्काए हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद करते हैं। एक सवाल पर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, जारहियत की तो इस बार भारत के मशरक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस वक्त मुल्क में अहल और काबिल हाथों की हुकूमत है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। IG पंजाब को कह रही थी कि आप कल एहतजाज का इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं आया, लोगों को अकल आ गई है। गालिम गलोच गिरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या वो सियासी क़यादत हो। पंजाब के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी तरक्की आ रही है, सड़कें बन रही हैं, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है। IG साहब को मैं कह रही थी, आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के? इसकी एक वजह है, अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा। लगता है जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। तकरीरें करना बहुत आसान है, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। फितना फैलाने वाले, घेराव करने वाले, आग लगाने वाले क्या जाने कि अवाम के लिए उनके काम करने का क्या मजा। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के हाथों नहीं, कारकर्दगी के हाथों लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों को नहीं सुना और नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली कठपुतली हैं, अयाज सादिक का किरदार मनफी रहा। PTI रहनुमा उमर अयूब की पेशावर में सहाफियों से बातचीत। कहा, फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुनाती गई। इलेक्शन कमीशन ने तरीकेकार पूरा किए बगैर नाअहल किया। किसी को कैद होना चाहिए, का नाम है नवाज शरीफ और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जो चीनी चोर हैं, जिनकी शुगर मिले। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, ऑपोजिशन लीडर सेनेट, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, हमारे और बहुत सारे साथी, उनको एक फिक्टिशियस और बोगस फैसलाबाद के केस में नाअहल किया। और मजे की बात यह है कि उन गवाहान ने हमारा नाम तक नहीं लिया और फिर भी हमें उस पे अंदर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने प्रोसीजर फॉलो किए बगैर मुझे डी नोटिफाई कर दिया और हम लोग इसको अपील करेंगे। सरदार अयाज सादिक का रोल निहायत मनफी रहा है और अभी भी है। वो कोई इंडिपेंडेंट स्पीकर के तौर पे नहीं काम कर रहा, एक कठपुतली बन के काम कर रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आपको अपडेट कर रहे हैं कि कहते हैं हमारे साथ नारवा सुलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया गया, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं कर सकते तो बताएं किस फॉरम पर जाएं, मुल्क और जमहूरियत को बचाया जाए। के अंदर खान साहब को 3 कन्विक्शनें हुई, ये रिहाई हर हाल में होनी है। हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है। हमारी आवाज यही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से भी रोके, फिर हम कहाँ चले जाएं। ये वक्त है मुल्क को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। वजीर कानून आजम नजीर ताडर कहते हैं कि जहां तक असेंबली को चलाने का ताल्लुक है, बैठकर तजावीज दें। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें, फोरम इसका अदालत ही है। जहां तक ताल्लुक है असेंबली को चलाना किस तरह से है, आए बैठे। 7 महीने से बिल पड़ा हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का, आप बैठे वहां पे आके हमारे साथ उन तरामीम को तब्दील करें। उसका फायदा सियासतदान को भी है, उसका फायदा आम शहरी को भी है।
اور موسم کا احوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پھر سیلاب آ گیا ہے. گلیاں، چوک، چوراہے اور شاہراہیں ڈوب گئی ہیں. ماگلا کے ندی نالوں سے آبی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہوا تو جل تھل ایک ہو گیا، گھر ڈوب گئے، بجلی معطل ہو گئی. انتظامیہ نے ہنگامی امدادی سرگرمی سے جانیں بچائیں. زینب علی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے. اسلام آباد میں بارش نے شہری زندگی مفلوج کر دی. مونسون کے بادل ایسے ٹوٹ کے برسے کہ جل تھل ایک ہو گیا. مارگلہ پر منڈلاتے گہرے بادل پہاڑی راستوں سے سیلابی ریلیں لائے تو شہری علاقے زیر آب آ گئے. پارک روڈ سے ملحقہ آبادیاں برساتی ریلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی. شہری جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے. سی ڈی اے اور باقی جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایکشن لے لے. خطرناک اربن فلڈنگ کی اطلاع پر ہنگامی ریسکیو آپریشن شروع ہوا. فلیش فلڈنگ سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم قیمتی گھریلو سامان سیلابی ریلوں کے نظر ہو گیا. راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ تک جا پہنچی ہے، جس کے باعث ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں، جس سے کورنگ اور سواں دریاؤں میں پانی کی سطح مزید بڑھ گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 48 گھنٹے بھی جاری رہے گا. کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد. اسلام آباد میں مونسون کی بارشوں سے اربن فلڈنگ کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گیا. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی نے ایوان میں معاملہ اٹھایا کہ اسلام آباد میں جب بارش ہوتی ہے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں سیلابی صورتحال کی بڑی وجہ ہیں. وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی شزرا منصب علی نے ایوان کو بتایا حکومت پانی محفوظ بنا کر استعمال کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. عمارتیں محفوظ بنانے اور تجاوزات کے خاتمے پر بھی کام کیا جا رہا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے ہب کینال 2 میں شگاف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. میئر کراچی کا بھی بیان سامنے آ گیا. کہا کینال کی ٹیسٹنگ کے دوران 2 مقامات پر کچھ مسائل سامنے آئے جنہیں دور کر لیا گیا. ARY نیوز کی ٹیم نے شگاف کے مقام کا دورہ کیا. متاثرہ مقام پر کام کا جائزہ لینے کے لیے میئر کراچی مرتضی وہاب بھی پہنچے. 13 اگست کو ہب کینال 2 کے افتتاح کا اعلان کیا. تعمیر ہب کینال 2 ہے، ٹیسٹنگ کے دوران ٹوٹ چکی ہے. پرانی کینال پہ پانی بہ رہا ہے اور نئی کینال آپ کے سامنے موجود ہے. کراچی کو 100 ملین گیلن پانی کی فراہمی کا منصوبہ. افتتاح سے چند روز پہلے ہب کینال 2 میں 2 مقامات پر شگاف. میئر کراچی نے بتایا پہلا نقص 25 روز پہلے، دوسرا جمعے کو سامنے آیا. 25 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو ایڈریس کر لیا گیا اور ایک واقعہ جمعے کے روز ہوا جس کو اگین ایڈریس کر لیا گیا. ARY نیوز کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور اصل صورتحال سامنے لائی. بند مراد کا یہ وہ مقام ہے جہاں سوشل میڈیا میں بتایا گیا تھا کہ زیر تعمیر ہب کینال 2 ہے، ٹیسٹنگ کے دوران ٹوٹ چکی ہے. ہب کینال 2 میں ٹیسٹنگ کے دوران شگاف پڑنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو میئر کراچی نے خبر ہی بے بنیاد قرار دے دی. کہا تمام کام معیار کے مطابق ہوا. 10 مہینے کے اندر تقریباً کام کمپلیشن پہ ہے. اگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ درست ہوتا تو 13 اگست 2025 کو اس کنال کا افتتاح نہیں کیا جا رہا ہوتا. ARY نیوز کی ٹیم نے انجینئر اور مزدوروں سے بات کی. انہوں نے بتایا ہر 1 کلومیٹر پر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. مزدور اور انجینئر کام کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر 1 کلومیٹر پر مشتمل جو نئی ہب کینال 2 ہے اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. جہاں لیکیج ہوتی ہے پانی کو روک کر اس کام کو تیزی سے کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر خبریں چلیں تو میئر کراچی نے ہب کینال 2 کا دورہ کیا. کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام، کنسلٹنٹ اور منصوبے کی ٹیم بھی ساتھ تھی. ماہرین نے منصوبہ مکمل اور محفوظ قرار دیا. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بہہ گیا، یہ جواب ہے کہ ہاں پرانی کینال پہ پانی بہ رہا ہے اور نئی کینال آپ کے سامنے موجود ہے. اس موقع پر کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال 2 کا کام مقررہ وقت سے قبل مکمل کرنے کا اعلان بھی کر دیا. منصوبے کا افتتاح 13 اگست کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجرباتی سفر کیا. کہا سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور ٹریفک میں بہتری آئے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے SRT کا علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن تک روڈ ٹیسٹ خود مانیٹر کیا. عام ٹریفک کے درمیان رننگ چیک کی, سہولتوں کا جائزہ لیا. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے تفصیلی بریفنگ دی. مریم نواز نے کہا SRT چلنے سے لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی SRT کی خوشخبری آ رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اہم گفتگو کر رہے ہیں. کل ایک اہم پیش رفت ہوئی. FIA نے ایک بڑی سکسیسفل ریڈ کی جس کے اندر بہت اہم دستاویزات سامنے آئے ہیں جو کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی کرپشن کا. ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن جو رہا تھا اور شواہد اور ثبوتوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے جو کہ FIR آلریڈی رجسٹرڈ ہے اور قانون کے مطابق فردر ایویڈنس کلیکشن کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا. تو کل کے ریڈ کے اندر جو دستاویزات سامنے آئے ہیں اس نے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے. اور ابھی تک جو دستاویزات ریکور کیے ہیں FIA نے چھاپے کے دوران اس میں 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں. اور جب FIA کے چھاپے کا پتہ لگا تو سفاری ہاسپٹل کو بطور ایک فرنٹ آفس کے استعمال کیا جا رہا تھا اور ہسپتال کے اندر یہ تمام ریکارڈ رکھا گیا تھا, کیش رکھا گیا تھا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہسپتال کی ایمبولینس کو ان دستاویزات کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو نہ صرف کہ تمام یہ ریکارڈ جو کہ اللیگل ٹرانزیکشنز کو ہنڈی حوالہ کو ثابت کرتا ہے یہ ہسپتال میں رکھا گیا کہ کسی کو شک نہ پڑے اور ایک چالاکی سے ہسپتال کو فرنٹ آفس کے طور پہ استعمال کیا گیا, بلکہ ایمبولینس کے ذریعے یہ تمام ریکارڈ کی شفٹنگ اور کیش کی شفٹنگ کی جاتی تھی. اور جب یہ کل چھاپا پڑا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی کرنل خلیل جو اس بحریہ ٹاؤن کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے وہ انڈر کسٹڈی ہیں. یہ 2 لوگ عمران اور کیسر جو ہنڈی حوالہ کا سارا کاروبار چلاتے تھے ان کے لنکس اسٹیبلش ہوئے ہیں CFO بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اور اس کے شواہد بھی FIA نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو مین کرتا دھرتا لوگ ہیں, جو CFO ہے, جو ڈائریکٹر فائنانس ہے, ان کے جو روابط تھے عمران اور کیسر کے ساتھ جن کا ہنڈی حوالہ کے جن پہ اور بہت کیسز ہیں, تو یہ بہت بڑا منی لانڈرنگ کا ایک ریکٹ چل رہا تھا جس کے ذریعے اماؤنٹس پاکستان سے باہر بھیجی جا رہی تھیں. اور یہ جو 1 ارب 12 کروڑ کی اماؤنٹ سامنے آئی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت اماؤنٹس ہیں جو اس میں سے ابھی نکلیں گی مزید تحقیقات کے بعد. تو یہ ابھی شروعات ہے اس انویسٹیگیشن کی جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ شواہد اور ثبوت سامنے آئے ہیں. اور جو کاروائی کی گئی ہے باقاعدہ یہ ہسپتال کے اندر جو ایک سیٹ اپ یہ چلا رہے تھے یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ملک کے اندر اس کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپیہ ملک سے باہر ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اللیگل مینز سے. یہ اربوں روپیہ جو ملک سے باہر گیا ہے یہ بینکنگ چینل سے نہیں گیا, یہ آفیشیل چینل سے نہیں گیا, یہ اللیگل ہنڈی اور حوالہ کے مین سے باہر بھیجا جا رہا تھا. اور جیسے ہی FIA کی ٹیم نے یہ چھاپا مارا تو وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس تمام ریکارڈ کو جلانے کی کوشش کی اور آگ لگانے کی کوشش کی. کچھ ریکارڈ اس میں جل گیا مگر میجورٹی ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. FIA کی ٹیم جب پہنچی تو اس ریکارڈ کو باقاعدہ طور پر آگ لگائی جا رہی تھی اور FIA کی ٹیم نے وہ سارا ریکارڈ ریکور کیا جس میں سے تھوڑا ریکارڈ جو ہے وہ جل چکا تھا مگر بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی چیز اس میں نہیں تھی اور یہ اللیگل کام اس ہسپتال میں نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس ریکارڈ کو جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن اور یہ تمام گروپ کا جو اللیگل مین سے ہنڈی حوالہ سے ملک سے پیسے باہر بھیجنے کی جو ایک سازش ہے اور کرپشن کا ایک پورا ریکٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں, تو یہ بالکل ثابت کرتا ہے ان کی یہ جرم کو ثابت کرتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ FIA مزید پیش رفت کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مزید پیش رفت بھی ہوگی. جو لوگ مفرور ہیں ان کی بھی بہت ساروں تک ہمیں ان کی ویئر اباؤٹس کی کافی ساری انفارمیشن ان کی لوکیشن کی آ گئی ہے. تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ قانون کے حوالے اپنے آپ کو کریں. اور یہ جو ایک مکروہ دھندا چل رہا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک میگا کرپشن کی ہے اور اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, یہ پوری قوم کے سامنے, آپ سائیڈ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری قوم کے سامنے یہ شواہد آئے ہیں اور اس میں ان کی پوری انوالومنٹ ثابت ہے کہ ملک ریاض نے یہ سارا جو ہے یہ آرگنائز کیا اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے اربوں روپے ملک سے باہر بھیجنا, یہ اور اس میں کرپشن بھی ثابت ہے. اور یہ مزید وقت آنے پہ مزید بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ ہنڈی حوالہ کا ریکٹ, انلیگل کرپشن کا ریکٹ, یہ بہت دیر چل نہیں سکتا. عوام کو یہ حق ہے کہ ان کو یہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں اور اس پر بھرپور جو ہے وہ مزید کارروائی بھی کی جائے گی. CFO بحریہ ٹاؤن عامر رشید اور جو بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ ہیں یہاں پہ شاہد قریشی, ان کے روابط عمران اور کیسر کے ساتھ ثابت ہوئے جو ہنڈی حوالہ کا پورا ریکٹ چلا رہے تھے اور ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ یہ مل جل کے سارا معاملہ کیا جا رہا تھا اور یہ ایک نہ صرف غیر قانونی کام کر رہے تھے بلکہ یہ ایک میگا کرپشن کا سکینڈل جو ہے اس میں بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. اور ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن یہ سارا انہوں نے آرگنائز کیا اور ابھی جو فورینزک ہوگا, جو دستاویزات جن کو جلانے کی اس ہسپتال کے فرنٹ آفس میں کوشش کی گئی, جب ان کا انالیسس کیا جائے گا, فورینزک انالیسس کیا جائے گا تو یہ بات اور بھی ایویڈنس سامنے آئے گی کہ یہ اربوں روپیہ جس طریقے سے ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا اور انہوں نے کوشش کی بھاگنے کی بھی. یہ کبھی مظلومیت کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, تو انہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کیا ہے, پاکستان کا نقصان کیا ہے اور ان کو ہر جگہ پہ جواب دینا ہوگا. انویسٹیگیشن میں مزید پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, ان کی لوکیشنز تک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز FIA پہنچ رہی ہے. میں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں کیونکہ ایک چیز جب ثابت ہو گئی تو بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے. جس طرح انہوں نے یہ ڈاکیومنٹیشن جلانے کی کوشش کی تو ملک ریاض اور یہ بحریہ گروپ, یہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر, انلیگل جو ہے معاملات کے اندر اور منی لانڈرنگ کے اندر, اور انشاءاللہ انصاف ہو کے رہے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں نہ ان کو کوئی خطرہ ہے, نہ ان کا اس میں کوئی معاملہ ہے, ان کے رائٹس بالکل پروٹیکٹڈ رہیں گے. یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ ملک ریاض اور ان کے جو آفیشلز ہیں اور ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں جو اس میں ملوث تھے, یہ کارروائی ان کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو FIA لاہور زون کی کارروائیاں, 5 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین سے جانتے ہیں. بتائیے صلاح الدین. FIA لاہور زون کی کارروائی ہے یونان کشتی حادثے 2023 میں ملوث بدنام زمانہ ملزم سمیت 5 انسانی اسمگلرز گرفتار کیے گئے ہیں. ملزمان کو چھاپہ مار کارروائیوں میں لاہور اور شیخ پورہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے. گرفتار ملزم سبطین عباس نے شہری کو اٹلی ورک ویزے پر بھجوانے کا جھانسا دے کر 17 لاکھ روپے اسے ہتھیائے تھے, جبکہ ملزم نے شہری کو غیر قانونی طریقے سے بذریعہ کشتی لیبیا سے اٹلی بھجوانے کی کوشش کی. یونان کی سمندری حدود میں کشتی حادثے کا شکار ہو گئی تھی, جبکہ گرفتار ملزم بلال احمد نے شہری سے قطر ورک ویزے پر بھجوانے کے نام پر 6,30,000 روپے وصول کیے, اور جبکہ ملزم کے قبضے سے 13 پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد کیے گئے, جبکہ ملزم وسیم اعظم, محمد ریاض اور محمد عامر فاروق گلف میڈیکل کنسلٹنسی کے آڑ میں انسانی اسمگلنگ میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ڈسکا میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر لوٹ مار کی انوکھی واردات, سواری نے ویرانے میں رکشہ ڈرائیور کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا. رانا غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. آپ کی آواز صحیح سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ڈسکا میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر لوٹ مار کی انوکھی واردات, سواری نے ویرانے میں رکشہ ڈرائیور کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا. ڈاکو 70,000 کا موبائل فون, 12,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. متاثرہ رکشہ ڈرائیور کا کہنا ہے کہ انجیکشن کے اثرات کے باعث 8 گھنٹے بے ہوش رہا, ہوش آیا تو اسپتال میں تھا.
कोच मिला न सपोर्ट, फिर भी तमगा जीत लिया। वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट उसामा बट की वतन वापसी। आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार वेलकम किया गया। दोस्तों ने भंगड़े डाले, पत्तियां निछावर की, चैंपियन एथलीट को कंधों पर उठा लिया। उसामा ने मंगोलिया में हुई चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। कौमी एथलीट ने अपनी नजरें एशियन चैंपियनशिप पर मरकूज कर ली हैं। अगला दम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। 2 मंथ बाद एशियन चैंपियनशिप है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके लाऊंगा। हमारी यही कोशिश रहेगी। 2 मंथ बाद हमारी एशियन चैंपियनशिप आ रही है, हम दोनों भाई पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।